अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तनवीर भाई ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हाँ, अल्लाह के फजल से खैर आफियत से हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा गया और लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आज एक और नए प्रोग्राम में हम निकाह के बारे में आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। जी क्या आप इसके लिए तैयार हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर साहब, आप मुझे ये बताएं, निकाह की तारीफें क्या है, निकाह क्या है, निकाह किस चीज का नाम है? निकाह जो है इस्लामी माशरती निज़ाम का एक अहम रुकन है, जो ज़ौजैन को हलाल तरीके से इज़्दिवाजी रिश्ते में बाहम मुंसलिक करते, इसको निकाह कहते हैं। माशाल्लाह, एक बेहतरीन जवाब और बेहतरीन तरीके से तनवीर भाई ने हमें समझाया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम निकाह की डिफिनीशन क्या है। इसके अलावा तनवीर साहब, अक्सर ये सुनने में मिलता है, अक्सर नौजवान कहते हैं जिनका ज़रा भी इस्लामी जहन है, कहते हैं कि हमारी एज अभी 20 साल की है, 25 साल की है, हमें निकाह की ज़रूरत है। हमने घर वालों से भी पूछा, लेकिन इसके बावजूद हमें घर वाले ये कहते हैं कि आप 2 साल इंतज़ार कीजिए, 3 साल इंतज़ार कीजिए। लेकिन नौजवानों का ये भी सवाल है इसमें कि हम बुराई की तरफ जाते हैं, हमें ये खतरा रहता है कि हम कहीं गुनाह का शिकार ना हो जाए। वालिदैनों के लिए आप क्या कहना चाहते हो तनवीर भाई, और ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? जी देखिए, ये एक अहम मसला है। सही। हमारी जो माशरा है, हमारा माशरा, इस माशरे की एक बहुत बड़ी तबाही है ये। देखिए, इस्लामी शरीयत, इस्लाम की रूह के मुताबिक अगर देखा जाए, बुलूगत के बाद फौरन निकाह हो जाना चाहिए। बुलूगत क्या है? औरत के, जिसको हम माहवरी अय्याम कहते हैं, वो आ जाए, हैज आ जाए, या एहतलाम हो जाए, या लड़के का एहतलाम हो जाए, ये उनकी जो है बुलूगत होने की अलामत है। लेकिन अगर अब कोई लड़की 15 साल की है तो उसको बालिग माना जाएगा, लड़के को भी 15 साल की उम्र हो जाएगी, उसको भी बालिग माना जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के कानून के रूल के मुताबिक देखें तो लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़की की उम्र कम से कम 21 साल होनी लाजमी है। लेकिन हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे में, हमारे यहाँ तो लड़कियां 35 साल की भी हो जाती है, 40 साल की भी हो जाती है, लड़के 55 के भी पहुंच जाते, लेकिन उनका निकाह नहीं हो पाता। देखिए, एक बहुत बड़ी बुराई है ये, माशरे की एक बहुत ही भयानक जुर्म है। देखिए, इसमें वालिदैन को क्या है कि अगर कोई बच्चा उनसे मुतालबा करता है कि हमारी शादी कर दीजिए, तो उस वालिदैन पे लाजिम है कि उसकी शादी कर दी जाए। बच्चे ने मुतालबा किया तो उसका मुतालबा पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, हमारे इस निकाह के मामले तो हम थोड़े गैर हसास रहते हैं। अगर हम दूसरी तालीम के मुताबिक तालीम को ले लें, हम उसको कहें कि हमें किसी बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, तो आनन फानन कुछ भी हो जाए हम कर देंगे। लेकिन इस निकाह के लिए हम नहीं करते। लेकिन फिर अगर कोई जवान, उसने घर वालों से मुतालबा किया कि हमें मेरा निकाह कर दीजिए, इसके बाद घर वालों ने निकाह नहीं किया, ठीक, देखिए उसमें हदीस में सराहतन है, अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वलद लहु वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबहु फइज़ा बलग फलियतज़व्वजहु। अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक ने कोई औलाद अता की हो, पहले उसका नाम बेहतरीन नाम रखना चाहिए और उसको अदब सिखाएगा, और जब वो बालिग हो जाएगा फलियतज़व्वजहु, तो उसकी शादी कर दे। फ़इन बलग, और अगर वो बालिग हुआ, वलम यतज़व्वजहु, और उसके माँ बाप ने उसकी शादी नहीं करा दी, हालांकि लड़के ने मुतालबा किया कि मेरी शादी करा दीजिए, अब मैं बुराई में मलबस होने जा रहा हूँ, अस्वाबहु इस्मन फ़इन्न इस्मु अला अबिही, तो वो जो गुनाह होंगे वो सारे के सारे उसके वालिदैन पे आ जाएंगे, क्योंकि उसने वालिदैन से मुतालबा किया है कि मेरा निकाह करा दीजिए। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने अजाब से बचने के लिए, कल अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी, उससे बचने के लिए अपने औलादों की क्या कर दीजिए, उनका निकाह कर दीजिए। अब मसला ये रहता है कि कमाएंगे कहाँ से, अहलिया को कहाँ से खिलाएंगे? देखिए, वल्लाहु यरज़ुक़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे रिज़्क़ देना चाहते तो अल्लाह के हाथ में रिज़्क़ देना, हमें बस पहल करनी है, अपने औलादों की निकाह की तैयारी करनी चाहिए बस। अब तो तनवीर भाई, आपने इसलिए एक पॉइंट ये पूछा कि यानी कि आप औलाद ने अपने वालिदैन से बोला, वालिदैन ने निकाह नहीं किया, अब गुनाह वालिदैन के ऊपर आए। जी, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि कभी कभार कोई वालिदैन ये चाहता है कि
میں اپنے اولاد کی شادی کروں، اولاد بھی ریڈی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس ایسا رقم نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس وقت وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے اصل میں جو ہے، جو ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں یہ سراسر بے بنیادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں کہ جس میں مہر رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو کوئی صورت یاد کرا دیجیے، سورہ حدید اس کو زبان یاد کرے آپ کا مہر ہے. حالانکہ لوہے کا ایک ٹکڑے کو بھی مہر رکھا گیا ہے. دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب معاشرہ جو ہمارا ہے یہ اسی نکاح کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس میں ہزاروں میں لاکھوں میں مہر رکھی جائے. لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اپنے اولادوں کی نکاح کی تیاری کرنی چاہیے. دیکھیے مہر کوئی لازمی، مہر جو ہے وہ ہم تھوڑی بھی رکھ لیں تو ہو جائے گا. اس میں کوئی، اب ہم فضولیات میں اپنی وہ باقی چیز صرف کرتے ہیں، ہم اس کے دوسری چیزیں خرید کر ان کو صرف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کی روح سے تو غلط ہے. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ اسلام میں بالکل آسانی ہے ہمارے لیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ نالج نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا. اکثر اب یہ دیکھا گیا کہ لوگ یعنی کہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے یا علم نہیں ہوتا یا سیکھنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان دنیائی طریقے سے دیکھتا ہے کہ شاید میں ابھی نکاح نہیں کر پاؤں، ابھی میرے پاس دن دولت نہیں. اب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو ان لوگوں کو کہ وہ کس طریقے سے یہ علم حاصل کرے، کس طریقے سے شوق ان کو بڑھ جائے تاکہ وہ بھی کوئی سورہ پھر یا آسان طریقے سے وہ مہر وغیرہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یہ فرض ہے چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو. اتنا علم تو ہونا چاہیے ہر کسی مسلمان کے پاس کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکے، حق اور باطل کو پہچان سکے. لیکن دیکھیے آواز بھائی، جو آج کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے، بڑا تیز ترار دور ہے یہ. اس میں اگر کسی کو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، اس کو نالج نہیں، یہ ناممکن ہے. ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں کہ ہم آسانی سے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی جان سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس گوگل ہے، ہمارے پاس لاکھوں میں کروڑوں میں کتابیں موجود ہیں اس چیز کے سلسلے میں. پھر علم ہونا، یہ تو اس شخص کی خود کی کوتاہی ہے، خود کی کمی ہے. اس کمی کو اللہ تبارک تو یہ نہیں کہے گا کہ اس کو حجت مانے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. بھائی یہ تو اس کی اپنی غلطی ہے. ہم نے اپنے اولادوں کی تعلیم کے لیے ہم کو ہائر اسکولز میں اس کو ایڈمیشن کراتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں ان کی تعلیم کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد دینی تعلیم سے دور رکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں تھا. لیکن تو صحیح بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہے ایک بات سنیے آپ، مان لیجیے اس کے باوجود کسی کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے کہ معاشرہ اتنی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بتایا ہے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کو تم نے استطاعت کو نکاح کی تو وہ نکاح کر لے. دیکھیے حکم ہے استطاعت ہے تو کر لیجیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فائدہ یہی ہے نکاح کا، اغض للبصر، آنکھوں کو جھکانے والا ہے، وہ احسن للفرج، اور زبانوں کی اسے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. اس نکاح کے ذریعے سے سب سے دو بڑے اہم یہی فائدے ہیں. ایک تو نگاہیں جھک جاتی ہے، نکاحوں کا جو حیا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. دیکھیے مَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اب جس شخص کے پاس طاقت نہیں ہے نکاح کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تو اس شخص کے اوپر لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے اس میں. لیکن یہ بھی ایک ہمارا جو ہے، ہم تو رمضان میں جو ہے اپنے اصل جو فرائض روزے وہ نہیں رکھتے ہیں، آپ یہ چیزیں کہاں سے رکھیں گے؟ لیکن یہ پورے والدین کو اس بارے میں زیادہ حساس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ پھر انہیں کے اوپر آئے گا. لیکن اگر لڑکی نے انہوں نے یہیں سے مطالبہ کیا اپنے اولاد سے کہ ہم آپ کا نکاح کر، لڑکا نہیں مانے گا، پھر وہ کس غلط کام میں ملوث ہو گیا، اس نے کہیں پہ غلط بدکاری کر لی، تو اس کا گناہ اس بچے کے اوپر آئے گا، والدین اس سے بری ہوں گے. اکثر لوگ تنویر بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جو نکاح ہے کہ صحیح ایج میں نہیں ہوتا، صحیح عمر میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ برائی نظر آ رہی ہے، اور دن بہ دن بہت تیزی سے اس برائی میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ اس بات سے سیٹسفائی ہو؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہو
کہ نکاح لیٹ ہونے کی وجہ سے ہی یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیے آواز بھائی، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دو سب سے بڑی وجہ ہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے معاشرہ برباد ہونے کی۔ نمبر ایک وجہ یہی ہے کہ نکاح تاخیر سے ہوتا ہے، وقت پہ نکاح نہیں ہو پاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑی وجہ موبائل فون جو ہے آج ہمارے پاس۔ یہ دو سب سے بڑی وجہ ہے جس میں معاشرے میں سب سے زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو خواہشات ہے، ان کو خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، جب حلال ذریعے سے نہیں کر پائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ حرام طریقے پہ چلا جائے گا وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ تو مسئلہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن بے حیائی یا بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ معاشرے میں نکاح مشکل ترین عمل بن چکا ہے، اور زنا خوری یا بے حیائی یہ عام چیز کی بہت سستی ہے۔ نکاح میں ہمیں اتنا ہونا چاہیے، یہ خرچہ کرنا، وہ خرچہ کرنا، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس میں زنا خوری میں کچھ نہیں، 500 روپے 600 روپے 1000 روپے میں ہو جائے گا۔ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا خوری کو سستا کر دیا، اسی وجہ سے یہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے۔ ایک بات ہم نے تنویر بھائی بہت بڑھیا بات بولی کہ ہم نے زنا کو سستا کیا اور نکاح ہم نے مہنگا کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو نکاح تاخیر سے ہوتا ہے اس کا کیا حل ہے؟ کس طریقے سے کوشش کریں گے والدین یا نوجوان کو کس طریقے سے کوشش کریں گے؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کریں لیکن وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتے۔ اس وقت پیرنٹس کے اوپر، والدین کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، وہ کیسے سمجھائے یا وہ کیسے تیاری کرے؟ دیکھیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ابھی تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہے، تھوڑی بہت، کہ وہ بچے اپنے والدین سے نہیں کہہ پاتے کہ ہمارا نکاح کرنا چاہیے، لیکن والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اب میرا بچہ جو ہے 20 سے 21 سے اوپر ہوتا چلا جائے، 22 سے 23 سے 24 سے 25 سے، چلیے ہمارے 25 تک تو انسان کنٹرول کرے گا، لیکن آگے جا کے کیا کرے گا؟ 30 تک بھی نہیں نکاح ہو پاتا ہے۔ یہ تو یہ تو خود والدین کو سوچنا چاہیے کہ اب میرا بچہ جو ہے بلوغت سے بھی آگے پہنچ چکا ہے، بہت بڑا ہو چکا ہے کہ اب اس کا نکاح لازمی ہے، یہ تو والدین کو سوچنا چاہیے۔ بالکل تنویر بھائی، مجھے یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید آپ نے اس طریقے سے اس بات کو کہہ دیا کہ ایک انسان جس راستے سے گزر جاتا ہے پھر اس کو آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ اسی راستے سے گزر جائے، کہ اگر ہمارے پیرنٹس، اگر والدین اس عمر سے گزر گئی تو اب ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اب ہماری جو بچہ ہے بچی ہے وغیرہ، اب ان کی ایج بھی ہے، اب ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ سمجھے کہ اب ان کو نیڈ ہے نکاح کی، لیکن اس وقت بھی پیرنٹس تاخیر کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ اب پیرنٹس کیسے پیرنٹس اب کیسے ریڈی کرے اپنے بچوں کو، کیونکہ ایسے بچے بھی ملتے ہیں جو بالکل نہیں مانتے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کے، لیکن شرم کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ بالکل انکار کرتے ہیں۔ اس وقت پیرنٹس یہ کون سی حکمت وہ اپلائی کرے اپنے بچوں کے اوپر؟ دیکھیے عباس بھائی، جو یہ شرم کی بات آ رہی ہے یہ تھوڑی میرے ہضم نہیں ہو پاتی ہے۔ دیکھیے کچھ جوان ایسے ہیں جو رات بھر غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جن کو شیطان سن کر بھی شرما جائے۔ جب وہاں یہ حیا، یہ شرم باقی نہیں رہتی تو ان والدین کے سامنے یہ شرم و حیا باقی کیسے رہتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی ہے اتنا سینسٹیو پرسن ہے، کوئی اس کے پاس شرم و حیا ہے، بھائی اس کا دوست ہے، اس کے رشتہ دار، ان سے کہیں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ والدین یہیں سے اس کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ خود گنہگار ہوگا، اس میں وہ تو اس کا خود کا مسئلہ ہے۔ یہ نکاح ہے، یہ اسلام کا ایک، دیکھیے اگر واقعتاً وہ مومن ہوگا، واقعتاً اس کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، بھاگے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو پھر اگر ہمیں واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو نکاح ایک سنت ہے، ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہم جب اس پر عمل کریں گے تو ہم اس امت محمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس امت محمدیہ کے لیے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں بھی کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، تب ہم جا کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس سے اعراض کیا تو اس کا وبال جو ہے ہمارے اوپر آئے گا، ہی تو آئے گا، جو دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔
जज़ाकल्लाहु खैरा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है वीडियो में किसी जगह पे कोई खामी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम में हम इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको जवाब मिलेगा कुरान और हदीस से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे, जहाँ भी आप होंगे खुश होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।